अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, नैब के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि उसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब दोनों जमातों से सवाल किया जाता है क्या आपने एक दूसरे के खिलाफ क्या नैब को एज अ टूल यूज़ किया, तो उनका जवाब नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ऊपर भी एक्यूजेशंस लगाते हैं कि उनके ऊपर रेफरेंसेस इस तरीके से दायर हुए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मेजॉरिटी जो रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं नैब के हवाले से, नैब के कानून के ऊपर ऑर्डिनेंस को देखते हुए, तो वो तमाम दर केसेस जो है प्रीवियसली किसी ना किसी गवर्नमेंट ने एक दूसरे के ऊपर किए हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। नैब के हवाले से बिलावल कहते हैं कि नैब को बंद करें, चेयरमैन में शर्म है तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। इस किस्म के हार्श रिमार्क्स का इस्तेमाल जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल ज़रदारी ने किया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है स्टांस के ऊपर कि असल में चोरों को नैब से मसला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, लेकिन चोरों को मसला है, क्योंकि ये तमाम तर चोरों को जो है एक्सपोज कर रही है नैब। इमरान खान साहब ने रायवन और सिंध के चोरों को जो है बैक वक्त कौम के जो लोग हैं उनको बैक वक्त छुड़वाया है, यानी कि एक एहसान है इमरान खान साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये कहना है। साथ ही साथ बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हैं एहसन इकबाल के प्रीवियसली, वो भी नैब के हवाले से थे। कल हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया। वो ये कहते हैं कि नैब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ कुछ जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें किसी भी किस्म की अमेंडमेंट भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कुछ माह पहले बातचीत हो रही थी, तो ये बात समझने से लोग कासिर हैं कि एक तरफ वो कहते हैं अमेंडमेंट एक्सेप्टेबल नहीं, एक तरफ कहते हैं इदारा ही बंद कर दो, एक तरफ कहते हैं कि ये एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा है। इसके ऊपर ओवरऑल डिबेट करेंगे, कुछ बात भी करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इस वक्त करंट सिनेरियो के हवाले से भी, जिस तरह हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था कि 15 अगस्त तक कराची में, सिंध में स्कूल्स नहीं खुलेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अख्तर अराई साहब, जो कि एनालिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। मजीद गेस्ट भी जो है हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अख्तर साहब, नैब के ऊपर डिटेल ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू है नैब के रेफरेंसेस को देखते हुए, क्या कहेंगे अपोजिशन जमातों के स्टांस के ऊपर जो कि नैब की कम्प्लीटली अगेंस्ट है? देखिए, बेसिकली बिलावल साहब ने बात की है, मगर मैं ये समझता हूँ कि यकायक जो है इनको याद आ गया। पिछले 10 साल से तो याद भी नहीं था। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि पिछले 10 साल से जब दोनों बड़ी पार्टियों की हुकूमत रही है, क्या उस वक़्त नैब को ख़त्म करने का या उनके अंदर कवानीन में तरामीम करने का ख्याल क्यों नहीं आया? तो शकूक व शुबात तो इस तरह से पेश आ रहे हैं। मगर अगर ये समझते हैं कि ठीक है ख़त्म कर दिया जाए, तो उसका प्रपोजल भी दे दें साथ में कि एहतसाब के लिए वो कौन सा दूसरा इदारा बनाना चाहिए, या सिरे से ज़बानी बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन के साथ बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, असेंबली के फ्लोर पर बात होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के साथ होनी चाहिए, कोई प्रपोजल देना चाहिए कि क्या एहतसाब ही बंद करवाना चाहते हैं या एहतसाब का कोई नया इदारा कायम करवाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है अगर वो समझते हैं कि वहाँ पर कुछ खामियां मौजूद हैं और उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। पहले तो ये सवाल आवाम के जहन में आ रहा है कि पिछले 10 साल में नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त क्यों नहीं ऐसा किया। अब अगर ऐसा ख्याल आ गया है तो कोई उनके पास प्रपोजल है कि नैब से बेहतर एहतसाब करने वाला इदारा अगर कोई लाया जा सकता है जो उससे बेहतर परफॉर्म करे, तो ज़रूर उसका प्रपोजल भी साथ में दे दें। ठीक है। यहाँ पे अख्तर साहब हमें महमूद मौलवी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे बात करते हैं। महमूद मौलवी साहब जो है एडवाइज़र हैं टू PM ऑन मैरीटाइम अफेयर्स। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब। महमूद मौलवी साहब, नैब के हवाले से हम बात करें। बिलावल ज़रदारी साहब कहते हैं कि नैब को बंद करें, चेयरमैन में शर्म है तो इस्तीफ़ा देकर घर जाएं। इस किस्म के हार्श अल्फाज का इस्तेमाल किया है बिलावल ज़रदारी साहब ने, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है कि ये बड़ा इमेच्योर स्टेटमेंट है कि नैब को बंद कर दे और घर चले जाए। देखिए, नैब जो है, मैं तो कहूँगा कि नैब को बंद ना करें, मगर और मैं कहूँगा कि इदारे खोलें या जज जो है हमारे और कोर्ट्स आने चाहिए जो कि चीज़ों का फैसला जल्द से जल्द करें और हम जो है लोगों को कैफे किरदार तक पहुँचाएं। क्योंकि अगर हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें जो है ना कानून की जो है फराहमी सबको होनी चाहिए। तो नैब कर क्या रहा है? नैब तो टेक्निकली जो काम कर रहा है वो कोर्टों का कर रहा है।
تو میں تو کہوں گا کورٹوں کو زیادہ امپاور کریں اور نئے کورٹس بنائیں جس کے اندر، اور جو ہمارے دیکھیں نا ایف آئی اے ہے اور دوسرے ادارے ہیں، ان کو ہم امپاور کریں اور میرے خیال سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. چیزیں بند کر کے، نیب کو بند کر کے، تو وہ تو اور ہم ڈیزاسٹر کی طرف چلے جائیں گے نا. تو ہم تو میرے خیال سے اس ملک کا کوئی بھی آدمی اس چیز کو اگری نہیں کرے گا کہ چوروں کو اور لٹوروں کو پکڑا نہ جائے. یہ میرا ویو ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بلاول صاحب کہ آل آف اے سڈن اتنے ہارش کامنٹس ہونا، ساتھ ہی ساتھ جو اعلیٰ قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ بھی نیب کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، کیا کہیں گے اس اوور آل سٹانس کے اوپر؟ دیکھیں میرا یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ آپ تھوڑے عرصے میں ہی دیکھ لیں گے، کچھ دنوں میں، کہ دیکھیں نا آلریڈی ڈفرینسز پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھیں نا یہ سب کا اسٹینڈ آنا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پوچھ گچھ ہوتی ہے تو وہاں لوگوں کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا یہ تو چل نہیں سکے گا کہ یہ بند کر دو وہ بند کر دو. کل کو کہیں گے کورٹس بند کر دو، ٹھیک ہے نا، سارے کورٹس بند کر دیں، سارے مجرموں کو ہم چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، سب جو ہے جنگل کے قانون لے آیا، جو جس کو مارے. تو اس قسم سے تو کوئی ملک کیا کوئی شہر کیا مطلب کہیں پہ بھی نہیں چلتا، جنگل میں بھی آج کل نہیں چل رہے. ٹھیک ہے، احسن اقبال صاحب کے بھی سٹیٹمنٹس ہم نے کل سنے، اس پر بھی بات کی. پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایز اے ٹول نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے اس سے. کیا کہیں گے اس پر آپ کہ یہ سٹیٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون دونوں دے رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس دور حکومت میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ریفرنسز آج سے پہلے کے بنائے ہوئے ہیں. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں میرا کہنا یہ نا یہ بڑے میرے خیال سے بالکل امیچور بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں ہو رہا ہے. دیکھیں نیب ہمارے دور میں جو ہے نا بنی نہیں ہے، ہم سے بہت پہلے، اور یہ کیسز بھی جو ہے نا یہ ایک دوسرے پہ خود بناتے رہے. اب وہ بولتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں اور ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور یہ دیکھیں کب کا نیب بنا ہوا ہے، نیب آج تو نہیں ہے. نیب کے جو یہ چیئرمین ہے اس کو ہم نے تو نہیں لگایا، نیب کے چیئرمین کس نے لگایا؟ ٹھیک ہے، یہ سوال کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن محمود مولوی صاحب ایک کچھ ماہ پہلے آپ لوگ پروویژنز کی طرف بھی جا رہے تھے نیب میں، اس پروویژنز کے اوپر جو ری بٹل آیا تھا دونوں آپ کی اپوزیشن جماعتوں کا آپ کے سامنے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے صرف اس کو بائیکاٹ کیا، لیکن اس میں کوئی امینڈمنٹ کے لیے کوئی پروویژنز بتائے نہیں آپ کو. دیکھیں میرے خیال سے جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں نا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں پتا، میرے خیال سے آپ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکیں گی کہ چیئرمین نیب کا ٹینیور کب ختم ہو رہا ہے. میرے خیال سے یہ اس کی تیاری تو نہیں کر رہے، ذرا یہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ میں اس میں جو ہے مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں پتا، کوئی میں کمنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ چیئرمین نیب کے میرے خیال سے ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور نیا چیئرمین آنا ہوگا، تو اس لیے یہ کچھ اس قسم کے بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے تو کچھ ایسے لگتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے محمود مولوی صاحب. اختر صاحب آپ کامنٹ کر رہے تھے، میں آپ کا وہ کامنٹ سنوں گی، لیکن یہاں پہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا نئی محمد اوان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمیں جوائن کیا معراج شاہ جیلانی نے پاکستان تحریک انصاف سے. آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی خوش آمدید کہتے ہیں. جی اختر صاحب آپ اپنی بات کر رہے تھے کہ ان کو پروویژنز کے ساتھ آنا چاہیے تھا، وداؤٹ پروویژنز اس طرح صرف بائیکاٹ کرنا یہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ نہیں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے. بالکل، ملک میں دیکھیں احتساب ہونا لازمی ہے. اگر کوئی بھی ادارہ ختم کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک پروپوزل دینا چاہیے تھا، اس سے بہتر ادارہ کون سا آ سکتا ہے جو کہ میرٹس پہ انصاف کر سکے. اگر وہ پولیٹیکل ظاہر ہے کہ یوز کیا جا رہا ہے یا کوئی اگر ڈاؤٹس ہیں، مگر جو بات میں نے پہلے کی تھی، ابھی نعیم صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں، کہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، یا انہوں نے کچھ بہت اچھا ایک بریلینٹ آئیڈیا ڈیولپ کر لیا ہے تو وہ اسمبلی کے فلور پر لے کر آئیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ جی احتساب جو ہے وہ واقعی میرٹ پہ ہونا چاہیے. اس وقت کی جو نیب ہے اس پہ ٹرسٹ جو ہے وہ لوز ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو اس طرح کا ایک پروپوزل آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، نئی محمد اوان صاحب کیا آپ لوگوں کو احتساب کے عمل سے ڈر اور خوف ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی بالادستی اور رول آف لا کی ہمیشہ قدر کرتی ہے اور ہمیشہ اس پہ جو ہے وہ قائم ہے, اور آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں. بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ بات بولتی رہی ہے احتساب ہو تو کروز دا بورڈ ہو. آج اگر بات یہ ہے کہ نیب اگر اپوزیشن جماعتوں کے خلاف جو کیسز بنے ہوئے تھے یا اس کے اوپر جو اس وقت جو ابھی جو حالات پیدا کر دیے ہیں, میں سمجھتا ہی ہوں کہ یہی اگر نیب کو اگر چیزیں نظر آئیں جو ہائی لائٹ ہوئی تھی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی, اور وہ کرائم جو اس پاکستان میں ہوئے, نیب کو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں اس وقت جو ہے وہ فوکس کری. اس کی وجہ ہے کہ نیب کو نہ تو احتساب کمیشن نظر آتا ہے, نہ خیبر بینک اسکینڈل نظر آتا ہے, نہ تو نیب کو جو ہے وہ بی آر ڈی منصوبہ نظر آتا ہے, نہ وہ علیمہ خان کی 86 ارب روپے کی جو اس نے جو منی یہاں سے منی لانڈرنگ کی تھی, یہاں سے جو کرپشن کیا تھا پیسے کا, نہ تو ان کو وہ نظر آتا ہے, نہ ہیلی کاپٹر کیس نظر آتا ہے, نہ تو نیب کو وہ کیسز نظر آتے ہیں جو کے پی کے اندر جو ہے وہ پچھلے 5 سال اور اب پچھلے 2 سال کے اندر جو تحریک انصاف نے جو کیے تھے. نہیں, میں مدوان صاحب کچھ ماہ قبل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کچھ امینڈمنٹس کی بات کی تھی, آپ لوگوں نے کہا تھا ان ایکسیپٹیبل ایٹ آل, تو اس وقت آپ لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹس کیوں دیے تھے؟ آپ لوگ کو اس وقت اپنے پروویژنس کے ساتھ آنا چاہیے تھا نا کہ آپ اس کو ایسے نہیں بلکہ ایسے کر لیجئے. اس میں جو بہت سارے اسٹیٹمنٹس تھے اس پر آپ لوگوں نے ایک بھی ڈیبیٹ نہیں کی. کیا یہ آپ لوگ کا لوپ ہول نہیں ہے؟ دیکھیں اگر سابقہ اتبار کی اگر بات کر رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے. نیب کے جب میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں, کچھ ماہ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے نیب آرڈیننس میں ترامیم کرنے کے لیے بات چیت کی تھی, تو اپوزیشن جماعتوں نے صرف اس کو بائیکاٹ کیا, پروٹیسٹ کیا. یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر امینڈمنٹ ایسے ہو سکتی ہے, آپ اس قانون کو بہتر کر دیجئے, یہ ترامیم ڈال دیجئے. یہ تو جو پراپر طریقہ ہوتا ہے نا اپوزیشن جماعتوں کا, وہ ایسا ہوتا ہے بائیکاٹ کر دیں گے, بند کر دو, شرم نہیں آتی. آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں, کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جب یہ بات کی گئی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کا جو چیئرمین تھا اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اور اس ویڈیو کو وائرل کرنے کے اوپر جن لوگوں کا ہاتھ تھا, آپ لوگوں نے کی تھی, آپ لوگ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا, اور اس وقت نیب کے چیئرمین نے کہا تھا کہ اگر میں نے احتساب شروع کیا تو حکومت 15 دن بھی نہیں رک سکتی, اور اس میں پھر ترمیم بھی نظر آنا شروع ہوئی کہ ہم ترمیم کرنے لگے ہیں, ہم نیب ختم کرنے لگے ہیں, پھر ویڈیو بھی نکل کے آگئی. یہ تو دیکھیں بات یہ کہ یہ ویڈیو سالی جو کہانیاں ہیں, یہ سٹوریز ہیں, ساری پی ٹی آئی کی حکومت اور 22 سال سے یہ حکومت یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے جو ویڈیوز وائرل ہوتی رہی ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ترمیم ہونی چاہیے, نیب سے بہتر ادارہ آنا چاہیے, لیکن بات یہ کہ آج ٹرانسپیرنسی کی اگر رپورٹ اگر آپ یہ دیکھیں اور صاحب کا جو رپورٹ آئی تھی تو خود انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جو ہے وہ کرپشن کی جو اس وقت جو پہاڑ گرائے جا رہے ہیں, کرپشن جتنی کی جا رہی ہے, یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ بھی نیب کو نظر نہیں آ رہی ہے. صبح شام جو ہے جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں, جب ہم ان کے اوپر بات کی کرپشن کی بات کرتے ہیں, کے اوپر ریبٹل آیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا تھا. دیکھیں اگر 3 دن پہلے جو آئی ہے رپورٹ, وہ اگر بات کریں کہ 2 سال کی رپورٹ نکال کے انہوں نے خود کہا کہ 10% جو ہے وہ کرپشن مزید بڑی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. کرپشن کی جو اگر داستان اگر میں بات کروں جو انہوں نے 2 سال 4 مہینے کے اندر جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے وہ رپورٹ 3 دن پہلے بھی شائع ہوئی ہے. لیکن نیب کو بات لیکن نعیم صاحب آپ میرے سوال کا جواب دینے میں کامیاب نہیں رہے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ جب امینڈمنٹس کی بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ لوگوں نے کیوں ترامیم کا نہیں بتایا کہ یہ ترامیم کر لیجئے, اس کو نیب کے آرڈیننس کو اس طرح مزید بہتر کر لیجئے. لیکن نیب کی اگر سمت لاہور کی طرف تھی نا, اگر وہ پشاور کی طرف آئی, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پشاور کی طرف آئے, صرف احتساب جو ہے میں نے کہا نا, نعیم صاحب سوال بہت سادہ ہے, میں جواب دے رہا ہوں آپ کو, آپ میری بات انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی, آپ کے لیے آپ گھما رہے ہیں نا بات کو, جواب ملنا چاہیے. نہیں مرضی کا نہیں, میں تو بہت سمپل بات, نہیں میری مرضی نہیں, میری مرضی نہیں. اس وقت احتساب جو ہے بات یہ کہ نیب نے حکومت کا سٹارٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ریفارم کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں ریفارم کرنے کے لیے اپوزیشن کو آ کے بیٹھ گئے کہ آپ ریفارم کریں, اور بات یہ کہ ویڈیو پھر نکل کے آئی, پھر وہ میں ویڈیو کی تو بات ہی نہیں کر رہی نا آپ سے. نہیں صاحب میرا سوال جو ہے, آپ مجھے اس کا جواب, میں اپنی مرضی کا جواب نہیں آپ سے لینا چاہ رہی, پر میں سوال جو جواب مانگ رہی ہوں نا آپ وہ نہیں دے رہے. نہیں, میں آپ سے سمپل یہ سوال کر رہی ہوں, آگے میں نے بڑھنا ہوگا, کہ جب اس وقت ترامیم کی بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ لوگ خاموش کیوں تھے؟ ترامیم کیوں نہیں بتائی؟ بتا دیجئے نا, ڈائریکٹ ادارہ بند کر دے, بس یہ حل ہے. جب نیب کے چیئرمین نے کہا کہ میں نے اگر حکومت کا احتساب شروع کیا تو 15 دن حکومت نہیں رہ سکتی. میں بات یہ ہے کہ 15 دن میں حکومت نہیں رہ سکے گی, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں. جب وہ احتساب شروع حکومت کا کریں تو ترمیم شروع کر دیں, پھر ویڈیوز بھی آنا شروع ہو جائیں. تو یہ تو ساری سیٹسفیکٹری جواب, میں ان سے زیادہ یہ بات کر رہی ہوں کہ مجھے یہ بتا دیجئے جب ترامیم ہو رہی تھی تب آپ لوگ خاموش کیوں تھے؟ صرف بائیکاٹ علاج نہیں ہے نا, اس میں جس طرح آپ لوگ امینڈمنٹس آتی ہیں ہر لا میں, جو بھی آپ کرتے ہیں اس وقت آپ نے اس پر کوئی بات نہیں کی. میرا سوال ان سے صرف یہ ہے. دیکھیں اس کے سوال میں کے جواب میں نعیم صاحب نے یہ کہا کہ جب انہوں نے کہا تھا
کہ میں 15 دن کے اندر اگر احتساب کروں تو حکومت جو ہے نا اس کا وہ ہو جائے گا. یہ تو بات ہی نہیں ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, وہ تو بات ہی نہیں ہے نا. پاکستان تحریک انصاف نے پروویژنز دیے تھے, وہ تو بات ہی نہیں ہے نا. وہ آپ دو الگ باتوں کو مکس کر رہے ہیں. میں تو صرف یہ بات کر رہی ہوں, کرنے دیجیے, ایک منٹ مکس کرنے دیجیے. اپنی مرضی کا جواب بنانا ہے انہوں نے. آپ کے چیئرمین نے اب اس ڈپارٹمنٹ کو اس کو ختم, نیب کو ختم کرنے کی بات کیوں کی؟ اگر وہ احتساب کر کے 15 دن کے اندر حکومت ختم کر سکتا ہے تو وہ ایسا ادارہ تو آپ کو چاہیے, تو آپ نے کیوں پھر ختم کر دیا؟ بات یہ کہ دیکھیں معراج شاہ دو طرفہ ہونا تو احتساب سمجھ میں آتا ہے. یہاں یک طرفہ احتساب جو پچھلے 22 مہینے سے لگاتار جو احتساب کے نام سے انتقامی مہم کی جا رہی ہے, صرف اپوزیشن ٹارگٹ کیوں؟ 15 دن کا جب سوال آیا تو تمہیں ترمیم آ گئی, مطلب ہم ترمیم کر لیں گے. نہیں اس کے بعد نہیں ہوا. نہیں صاحب, نہیں وہ ہوا ہی نہیں نا. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. نہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. پھر یہ بات یہ احتساب شروع ہم کہہ رہے ہیں ترمیم ہونی چاہیے. ناظرین, اس وقت نعیم صاحب آپ کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ بات 6 مہینے پرانی, 6 مہینے کے بعد ترامیم کی بات ہوئی تھی. نعیم صاحب دو ایک الگ ٹائم پیریڈ کی باتوں کو مکس کر رہے ہیں. میں ان سے سوال یہ سمپلی جو کر رہی ہوں, آپ سے بھی اس کا جواب مانگوں گی کہ جب ترامیم کی بات ہوئی تھی ایوان میں کچھ ماہ قبل, یہ ویڈیو اسکینڈل کو چھوڑ دیجئے آپ, وہ بات ہے ہی نہیں, اس کے ساتھ مکس نہ کریں. وہ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد, کیونکہ آپ کی اپوزیشن جماعتیں شور کر رہی ہیں نا, جب انہوں نے شور کیا اس کے بعد آپ لوگ کی طرف سے ترامیم کی بات چیت آئی, آپ لوگوں نے کچھ پوائنٹس دیے, اسد عمر صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی, پوری ڈیبیٹ کی, اس پر ریبٹل کوئی نہیں آیا اپوزیشن جماعتوں کا, انہوں نے اس پر کوئی بات ہی نہیں کی. تو آپ لوگوں نے بھی چھوڑ دیا, پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی فالو اپ ہی نہیں رکھا کیونکہ انہوں نے تو منع کر دیا بات کرنے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں بات بہت سمپل ہے. تھوڑا سا آپ اس چیز کو دیکھیں کہ نیب جب بنا تھا, یا یہ نیب کے جو چیئرمین ہیں اس کو بنایا کس نے تھا, اس وقت گورنمنٹ کس کی تھی, اپوزیشن میں کون تھی؟ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ضرور تھی اس وقت, مگر پاکستان تحریک انصاف کا اپوزیشن لیڈر نہیں تھا. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مل کر اسی نیب کے چیئرمین کو تعینات کیا تھا. آج وہی نیب کا چیئرمین, ان کی 5 سال کی گورنمنٹ نون لیگ کی گزری اور اس سے پہلے 5 سال کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گزری. دونوں حکومتوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. دونوں نے احتساب کے نام پر قوم کو گمراہ کیا, قوم کو بیوقوف بنایا. پیٹ پالنے کی باتیں ہم نے نہیں کی, سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں ہم نے نہیں کی. میں صرف سمپل بات کر چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی. یہ امینڈمنٹ کی بات کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ جب گورنمنٹ دیکھیں نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر جو کیسز تھے وہ تحریک انصاف گورنمنٹ نے اس کو تقریباً 1.5-2 سال پہلے کیے, اور نواز شریف کو ڈسکوالیفائی بھی کیا ان کیسز میں. زرداری کے خلاف کیسز آج کے تو نہیں بنے ہوئے, پرانے کیسز ہیں, اٹھا کر دیکھ لیں آپ. اگر نیب ان کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے, نیب کسی وجہ سے پریشرائز نہیں ڈال رہی تھی. جب نیب کو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے خود مختار ادارہ بنایا اور آزاد کیا, اس کی مثالیں موجود ہیں کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر منسٹر علیم خان کو اریسٹ کیا گیا اور انہوں نے جیل سے ہی نیب کی کسٹڈی میں ہی انہوں نے پارٹی کے چیئرمین کو اپنی وزارت کا استعفیٰ پیش کر دیا. اسی گورنمنٹ کے ایک اور منسٹر سبتین خان کو آج سے 10 سال پرانے کیس میں گرفتار کیا گیا, جب وہ مشرف کے دور میں منسٹر تھا. مجھے تھوڑا ٹائم دے. جب اس کو گرفتار کیا گیا, انہوں نے بھی اپنا ریزائن چیئرمین صاحب کو بھجوا دیا. اور نیب اور کس طرح کی تحقیقات کرے, خود مختار آئے نا, بیٹے مل کے بیٹھتے ہیں اور اکراس دی بورڈ احتساب کرتے ہیں. سب کا 30-35 سالوں کا احتساب کرتے ہیں, لٹکاتے ہیں سب کو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جنہوں نے کرپشن کی ہے. اگر وہ احتساب ہو جائے اور امینڈمنٹ ہو جائے تو کون بچے گا پیپلز پارٹی میں, نون لیگ میں؟ مجھے یہ بتا دے, صرف کوئی بچے گا؟ سر سے پاؤں تک ان کے تمام لوگ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. مجھے بریک لینا ہے یہاں پہ. میں بریک کے بعد آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی بلاول بھٹو صاحب کا جو بیان ہے وہ اتنا ہارش ہے کہ ادارے کو بند کر دیجئے. دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے, نیب یہ کہتی ہیں, اس پر کیا کہنا ہے ان کا؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم نیب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کیا نیب کے ادارے کو بند کر دینے کا کہنا کیا اس کے مترادف ہے کہ آپ اپنی کرپشن سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نیب پروویژنز کی جب بات ہوئی, امینڈمنٹ کی بات ہوئی, تو اپوزیشن جماعتوں نے, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی, کسی نے اس کے اوپر کوئی اپنی جو ہے اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں کی, صرف اور صرف اس وقت بھی اپوز کرنے کی بات کی. اختر صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی پروویژنز دونوں جماعتوں کو ان ریٹرن دینی چاہیے تھی یا پھر کوئی سبسٹیٹیوٹ پرووائڈ کرنا چاہیے تھا. اس طرح آل آف اے سڈن کسی بھی ادارے کو بند نہیں کیا جا سکتا.
ایگزیکٹلی دیکھیں ہوتا بھی ایسے ہے. اگر آپ صحیح طرح سے سیاست کرتے ہیں, جمہوریت ہے, آپ قانون ساز اسمبلیوں کا کام ہے قانون بنانا, سپیریئر ہیں وہ, مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسمبلی کی فلور کے اندر یہ بات ہونی چاہیے اور اس کا ایک کاؤنٹر پرپوزل دینا چاہیے. دونوں جماعتیں اس وقت ون پلیٹ فارم پر ہے, اپوزیشن جماعتوں کی میں بات کر رہی ہوں. اچھی بات ہے. وہ نیب کا جو ہے سٹانس ہو اس پر بھی دونوں ایک ساتھ کھڑی ہیں. وہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بھی ایک ساتھ کھڑی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ لاسٹ ایئر کی طرح اے پی سی ہوگی یا یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ٹف ٹائم کریٹ کرے گی؟ ایک ٹف ٹائم تو ہو سکتا ہے, مگر بات یہ ہے کہ اے پی سی بلانے کا ان کو پورا حق ہے, ٹھیک ہے. اور جو نیب کو ختم کرنے کی اگر بات ہے, شکوک و شبہات ہیں وہ, کیونکہ کراس دا بورڈ احتساب نہیں ہو رہا, ڈاؤٹس ہیں, مگر یہ ضرور ہے کہ 90% کیا 90 یعنی کہ بلکہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ 99% جو ہے کیسز جو ہے پریویس دور کے بنے ہوئے ہیں, ہماری حکومت کے نہیں بنے ہوئے, ٹھیک ہے. میجورٹی تو 90% تو ہے, مگر یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کو لیگل طریقے سے کیا جائے, اس کے اندر خامیاں جو ہے اس کو نشاندہی کی جائے, مگر اسمبلی کی فلور پہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب اسمبلی کی فلور پہ نہیں ہوگا, صرف آپ بیان بازی کریں گے, آپ دھمکی دیں گے, ریزائن دے دیں, یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہیلدی کرٹیسزم نہیں ہے, ہیلدی اور پروڈکٹیو طریقہ کار نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کا. بالکل آل پارٹی کانفرنس بالکل ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, ٹف ٹائم پی ٹی آئی کو دیں گے. دیکھیں کرپشن نہ کرنی دینی چاہیے, نہ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ آپ اس تمام سچویشن کے علاوہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی ضروری نہیں ہے کہ پروڈکٹیو ثابت ہو سکتا ہے لاسٹ ایئر کی طرح, اور ہو سکتا ہے واقعی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹف ٹائم کریٹ کرے. جمہوری حق ہے ان کا, دیکھیں اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کوئی پریڈکشنز نہیں دے سکتے اس حوالے سے کہ کیا مطلب کتنی فائدہ مند ہوگی اپوزیشن جماعت کے لیے یا پھر حکومت کے لیے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے لیے ٹف ٹائم تو لے کر آئے گی, کیونکہ جس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے, مگر یہ ہے کہ اگر وہ ہاؤ دے آر ورکنگ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اے پی سی کام کرے گی کیسے, کیونکہ جب یہ لیکن ایجنڈا تو کوئی کلیئر نہیں ہے نا, ایجنڈا تو کوئی کلیئر نہیں ہے. دیکھیں جیسے کہ یہ سب سے بڑا نیب کا ایشو ہے, اس کا بھی ایجنڈا کلیئر نہیں ہے, صرف ایک اسٹیٹمنٹ دے دینا, دبنگ طریقے سے اسٹیٹمنٹ دے دینا, ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ ایک بہت منجھی ہوئی پارٹی ہیں, آپ کی ملک کے لیے خدمات موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ کا ووٹ بینک ہے, آپ کے لیے سب کچھ ہے, مگر یہ کہ ایک پرپوزل لانا بہت ضروری تھا, اور ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے, اے پی سی ہونی چاہیے. دیکھیں کرائم کرنا یا کرپشن کرنا نہیں دینی چاہیے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ کرپشن کے طریقے بدلتے جا رہے ہیں, اور بالکل نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کیا کھانا چاہتے ہیں, اگر پریویس حکومتوں کی طرح آپ کرپشن کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھ لیں نا, اگر ابھی ایک سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بات کر لیں, اس پہ میں آؤں گی, آپ سے بات کروں گی, میں کرپشن کی ایک بات کرنے جا رہا تھا کہ اسی طرح سے ایک پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, وہاں پر کیونکہ فنڈز پہلے یوٹیلائز ہوتے تھے, نون لیگ بھی یہی کام کرتی تھی, اور پھر جب پیپلز پارٹی تھی تو اس وقت بھی زیادہ تر تو پنجاب صوبے کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت رہی ہے, وہ خوب کرپشن کرتے تھے. اب جب پی ٹی آئی آ گئی, اب ان کی سیٹنگ نہیں بن رہی ہے, اب وہ کیسے اس کو فنڈز کو یوٹیلائز کریں. اب یہاں تک ہے کہ ان کے سٹاف کی سیلریز بھی بند ہیں, وہ روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ادارے سارے تباہ ہو گئے, ادارے سارے تباہ ہوتے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں. اب پہلے کیا ہوتا تھا, کم از کم پہلے کیا ہوتا تھا, دیکھیں فنڈز کی لیکوڈیٹی ہوتی تھی, چاہے جو بھی ہو رہا تھا, چاہے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی تھی, مگر اس طرح کا بحران نہیں آیا. نواز شریف نون لیگ کر رہی تھی, کم از کم لیکوڈیٹی تھی. دیکھیں اتنی مہنگائی فیل نہیں ہو رہی تھی, یا جو بھی ایک ریشو ہے وہ نہیں تھا. اب آپ اگر کوئی موبلائز ہی نہیں کریں گے فنڈز کو, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, تو پھر آپ بتائیے کہ مہنگائی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ عوام بہت پریشان ہے, یا تو پی ٹی آئی کو حکومت کرنے نہیں آ رہی, یا ان کو یہ نہیں پتا کہ کس طرح سے روزگار دیا جائے. ہمیں تو وہ بڑا حیرت ہوتی ہے کہ میں کبھی پرانی اسپیچز دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, تو میں اس میں سے دیکھتا ہوں کہ 80% ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک ہوئی نہیں ہیں, اور 2 سال میں ہو سکتی ہیں. کیا بات کر رہے ہیں, 70 سال میں کچھ نہیں کیا ہم نے. دیکھیے وہ باتیں بڑی تھی, دعوے بہت بڑے تھے, دعوے بہت بڑے تھے. بات یہ ہے کہ اگر ہم ماضی کی حکومتوں کی طرح ہی کریں گے, اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرح ہی کریں گے, میں آؤں گی آپ کی جانب. نعیم صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ نون, اگر ہم اس سچویشن میں دیکھیں, نون لیگ اور آپ کا اے پی سی کے حوالے سے جو آپ لوگ بات کریں, اس پہ بیسک ایجنڈا کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, بلاول بھٹو صاحب نے خود جو ہے وہ کراس دا بورڈ نیشنل اسمبلی میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی نہیں, آپ ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں.
اور آئیں بل کے جو ہے وہ بساک جمہوریت پہ بات کرتے ہیں, ملک کی معیشت پہ بات کرتے ہیں اور مل کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن بات یہ کہ لانے والے جو امپائر کی انگلی 1 کروڑ نوکریاں, مطلب جن لوگوں نے ان کو سکھایا تھا کہ بات یہ کہ اس طریقے سے کرنا ہے. لیکن آج میں اگر بات کروں اے پی سی دیکھیں کیوں آج بیٹھی ہے, اے پی سی آج کیوں جو ہے وہ اگر کسی ایجنڈے پہ بات کر رہی ہے, ایجنڈا کیا ہے, ایجنڈا ہے ہی نہیں نا, مطلب آپ کو ایجنڈا ہی نظر نہیں آ رہا ہے, نظر نہیں آ رہا, آپ نے بتانا ہے کیا ہو گیا نہیں صاحب, کسی بھی ملک نظر نہیں آنا, آپ نے بتانا ہے مجھے بتائیں, ایجنڈا کیا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, کسی بھی ملک کی اکنومی چیک کرنی ہے تو کس طریقے سے چیک کی جاتی ہے, آپ بتا دیں. نہیں صاحب مجھ سے سوال نہ کریں نا, میں آپ کو جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھی, آپ نے سوال کا جواب دینا ہے. کسی بھی ملک کی جی ٹی پی ریٹ آپ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کریں, آپ کو اس ملک کا پتہ لگ جائے گا کہ ملک دیوالیے میں یا ملک جو ہے وہ اس وقت اچھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کا ایجنڈا مانگ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ کی جماعت خود کہہ رہی ہے ابھی ایجنڈا نہیں ہے. سب سے بڑا ایجنڈا کیا ہے, اس ملک کا جو جی ٹی پی ریٹ 5.8 ان کو دیا گیا تھا, یہ 5.8 آج مائنس پہ لاگے اس حکومت نے حکومت, یہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا پورا سٹانس ہے. نہیں سٹانس نہیں ہے, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. آج اگر آپ کے توجہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اب چلے جائیں گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں کہ پاکستان کی جی ٹی پی ریٹ کیا ہے. آل پارٹیز کانفرنس جب بھی ہوتی ہے تو ایک ایجنڈا ہوتا ہے, آپ کو میں ایجنڈا دے رہا ہوں, میں آپ کو ایجنڈا دے رہا ہوں, آپ کو ایجنڈا دے رہا ہوں, میں آپ کو نہیں بتا. آپ کی اعلیٰ قیادت کیوں نہیں بتاتی, اعلیٰ قیادت تو آدھی کہتی ہے کہ ہم لوگ حکومت گرا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں غیر جمہوری کام نہیں ہے, پھر دوسرے وہاں سے دوسرے لوگ کہتے ہیں بجٹ کے اس میں پوسٹ پروٹیسٹ ہے. ہم نے تو ہمارا پہلے دن اسٹانس تھا کہ عمران خان صاحب آدھی حکومت کریں, 100 دن کے جو خود سنہرے خواب دکھائے تھے خدایا یہ خواب ہی تھے, یہ لوگوں کو جو بیوقوف بنایا تھا, ٹھیک ہے آپ سائڈ پر ہو جائیں. یہ بات یہ ایجنڈا کیا ہے, 47 چینی دی لے کے چلے گا 90 روپے, ان کو بجلی کا یونٹ 8 روپے دیا 18 روپے میں لے کے چلے گئے, ان کو ڈالر 116 پہ دیا 168 پہ لے کے چلے گئے. ان کو اگر میں بات کروں, ان کو جو چیز ان کے ہاتھ میں دی, تولہ اگر سونے کی بات کروں 52,000 تولہ دیا جو 72 سال میں گیا, 1,11,300 روپے پر تولہ, یہ 2 سالوں میں لے کے چلے گئے. پاکستان مسلم لیگ نون دونوں سملر ایجنڈا کے اوپر اے پی سی میں بیٹھیں گی یا دونوں کا الگ الگ ایجنڈا ہوگا؟ دیکھیں ایجنڈا تو سب سے بڑا اس وقت قوم کو نظر آ گیا. دیکھیں جو بات ہم کہہ رہے تھے لاسٹ اے پی سی کے اندر, مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آؤ نکل جاتے ہیں باہر, اور ہم نے روکا تھا. ہم نے کہا بات یہ کہ رک جائیں, ایسا نہیں ہو کہ بات یہ کہ بعد میں کہے کہ آپ جمہوریت کو جو ہے آپ نے ڈیریل کر دیا. لیکن حالات انہوں نے ایسے پیدا کر دیے, ہمیں خوف اور ڈر ہے. ایسا نہ ہو یہ عوام, ایسا نہ ہو کہ لیڈران کی بھی نہ سنے, کیا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی ایجنڈا ہوگا یا الگ الگ ایجنڈا ہوگا؟ دیکھیں ایجنڈا تو ایک ہی ہے اس وقت, جو ملک کا انہوں نے دیوالیہ کیا ہے, ملک کی سلامتی خطرے میں کی ہے. لیکن نعیم صاحب پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم جو ہے بجٹ کے بعد جو ہے ہم لوگ پروٹیسٹ کریں, یعنی پوسٹ بجٹ وہ پروٹیسٹ کریں, اور آپ کی حکومت کہتی ہے کہ حکومت گرا رہے ہیں. تو یہ تو دو الگ الگ باتیں ہو گئی. حکومت تو گرانے کے لیے, لیکن ایجنڈا کلیئر نہیں ہے ابھی بھی پورا. ٹوٹل کتنی سیٹوں پر پوری حکومت ہے, تنکوں پر ہی حکومت بنی ہوئی ہے. گرانا تو گرا دیں پھر, کیا یہ جمہوری کام ہے؟ نہیں جمہوری کام, مطلب ہم اگر چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں, ہم نہیں چاہتے. لیکن ان کو سمجھ آنا چاہیے نا کہ بات یہ کہ ان کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ قوم کو صرف سنہرے خواب نہیں دکھائے جاتے, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں نہیں کی جاتی ہیں کہ گورنر ان کے پلان کیا تھے اس ملک کے اندر, بات کریں ان کا اس ملک کے اندر کیا کیا ان کے جو انہوں نے دینے تھے ملک کو, کہ ہم آئیں گے تمام گورنر ہاؤس کو گرائیں گے, ان کو بتائیں یونیورسٹی بنائیں گے. کون سا گورنر یونیورسٹی بن رہی ہے, ایک منٹ, کون سا گورنر بن رہی ہے یونیورسٹی, پی ایم ہاؤس کو گرائیں گے, بات یہ ہے کہ اس کو لائبریری بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ مکان دیں گے, پھر عافیہ صدیقی کو لے کر آئیں گے, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, خودکشی کریں گے. یہ بات غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا, امیر آدمی ٹیکس دے گا, غریب آدمی مزے کرے گا. ان کو پتا ہو, عوام کو پتا ہو, یہ تو گمراہ کریں گے عوام کو. ایسے 100 لوگ رکھے ہوئے لوگوں کو جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کی اگر ہم بات کریں, دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی ایجنڈا کلیئر نہیں ہے. اب میں بولوں گا تو پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے نہ بولیں بیچ میں, گمراہ نہیں کیجیے گا عوام کو, حقائق پہ بات کیجیے گا. ٹھیک ہے میں بولوں گا, بتائیے گا کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, نہیں ہر بات کا جواب دیں گا. ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں نا, ٹاپک پہ. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس جس طرح لاسٹ ایئر ہوئی تھی اس وقت بھی ایجنڈا کلیئر نہیں تھا, حکومت گرائیں گے, بس یہی بات تھی. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے حکومت گرائیں گے, پھر کہتے ہیں غیر جمہوری اقدام نہیں اٹھائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے یہ تو بھائی بجٹ کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہے, تو ایجنڈا تو کلیئر نہیں ہوا نا, اور دو الگ باتیں ہو گئی. کچھ بھی نہیں ہے ان کا. ان تمام باتوں اور یہ اے پی سی کے پیچھے جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ میثاق
کرپشن کرے آئے مثالی کرپشن کرتے ہیں. ہم نے نہیں کرنا, ہم نے احتساب کرنا ہے. اور آپ سے جو ملک کا پیسہ لوٹا گیا ہے, جو آپ نے لوٹا ہے ملک کو, اس صوبے کو لوٹا ہے, اپنے 2 سال یہ غلط ہے. لیکن نہیں بھائی, پھر آپ نہیں بول پائیں گے, آپ نہیں بول پائیں گے, آپ نہیں بول پائیں گے. چھوڑ دینا. 1 کروڑ روپے اس شہر سے کو بتا دیتا تھا. آپ ہمیں کرپشن کا درس دیں گے, آپ ہمیں کرپشن کا درس دیں گے. آپ کی لیڈرشپ کرپشن میں انوالو ہے, آپ کے ایم ایل اے کرپشن میں انوالو ہے, آپ ہمیں کرپشن کا درس دیں گے. اتنا برا وقت آ گیا کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو کرپشن کا درس دے گی. یہ بات ہے, یہ کریں گی. ہم نے ثابت کیا ہے. آپ جیلوں میں ہو, آپ جیلوں میں ہو, نے اپنی پیشیاں بھگت رہے ہو, آپ نے اپنی پیشیاں بھگت رہے ہو. میرا لیڈر صادق اور امین ہے, میرا لیڈر صادق اور امین ہے, میرا لیڈر صادق اور امین ہے. آپ کے کو چیئرمین بھی چور ہے, آپ کے چیئرمین بھی چور ہے, آپ کے منسٹر بھی چور ہے. میرا لیڈر صادق اور امین ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ علی مخان آپ کی گورنمنٹ تھی, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں نہیں پکڑا؟ غلط بات ہے. آپ کو خاموش کرائے یا مجھے بولنے دیں, میں ان کی بات میں نہیں بولا. تحمل کریں, برداشت پیدا کریں اپنے آپ میں. جی میں نے آپ کی ایک بات, آپ نے تمام جھوٹ بولا, میں خاموش رہا. آپ جھوٹ بول رہے تھے, میں خاموش رہا. آپ جھوٹ بول رہے تھے, میں خاموش رہا. آپ کی سم سیدھی کروں گا. نہیں, آپ میری سم سیدھی نہ کریں. وہ اینکر بیٹھی ہوئی ہے, وہ میری سم سیدھی کریں آپ گی. اپنی باری میں بول رہے ہیں, ان کو بولنے میں نے پورا بولنے دیا. ان کے 2 سال گزرے ہیں, آپ نے 12 سال گزارے. بالکل کی. بات یہ ہے الویرا, بات یہ ہے, سمپل بات ہے, یہ ریلیف چاہتے ہیں کرپشن پہ اور وہ ان کو نہیں ملے گا. سمپل بات ہے. یہ اگر گورنمنٹ گرا سکتے ہیں, گرا کر دکھائے. ان سے اپنے ایم ایل ایز نہیں سنبھل رہے, یہ ایک بجٹ نہیں روک سکتے. یہ سینٹ میں اپنے ٹکٹ ان کو بولنے دیں, ان کی باری ہے نا. ان کے سینٹ میں ان کے سینیٹر بک گئے تھے. یہ حکومت گرائیں گے. یہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کے لوگ بھی بکتے ہیں, ان کے ایم ایل ایز بکتے ہیں, ان کے ایم پی ایس بکتے ہیں, ان کے چیئرمین بکتے ہیں, سب بکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, مجھے بلوچ کی جی آئی ٹی میں کیا کہا گیا کہ 1 کروڑ روپے اس شہر سے, 1 کروڑ روپے اس عوام کی خون پسینے کی کمائی فریال تربور کے پاس جاتی تھی. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ علیمہ خان. علیمہ خان کیا وہ ایم ایل اے تھی؟ علیمہ خان کیا ایم پی اے تھی؟ کیوں نہیں پکڑا مسلم لیگ نے اپنے گورنمنٹ میں؟ کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں نہیں پکڑا؟ نون لیگ نے اپنے گورنمنٹ میں کیوں نہیں پکڑا؟ آج تو آپ نون لیگ کی وکالت کر رہے ہیں, کیوں نہیں پکڑا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہماری اچھا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ سپریم کورٹ میں علیمہ خان کا کیس گیا کیوں, یہ بھی نہیں پتا. جب خان صاحب نے اسکیم اناؤنس کی تھی کہ جن لوگوں کے پاس باہر جائیدادیں ہیں وہ ڈکلیئر کریں, آئے ٹیکس سود دیتے ہیں, بات یہ ہے کہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف چاہتے ہیں کہ کرپشن میں ریلیف ملے. کیوں یہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے نا اس قوم کو. جب نواز شریف اقتدار میں آئے تھے, ایک منٹ, جب نواز شریف اقتدار میں آئے, یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی پہلے سال کہ ملک کو دیمک کی طرح چاٹ گئے. آج یہ کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ نکل گیا. یہ کہتے ہیں کہ چینی 47 روپے چھوڑ کے گئے تھے. نون لیگ کی سٹیٹمنٹ پچھلے 5 سال کی, آپ کو اس ملک کی اس تباہی کی ذمہ دار قرار ہے. آج آپ نون لیگ کی بھی حمایت کر رہے ہو. آپ لوگ لے کے گئے, آپ لے کے گئے 60 سالوں سے ملک پر حکمرانی آپ کر رہے ہو. 6000 سال ہو گئے. پنجاب سے آؤٹ کر دیا, اگلی بار آپ کو سندھ سے بھی آؤٹ کریں گے. حکومت نے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو قومی مالیاتی کمیشن سے نکال دیا. 1 لائنر دے دے, وقت ختم. اچھا دیکھیں, یہ کیس اس وقت ابھی بھی کورٹ میں چل رہا ہے, سپریم کورٹ میں ہے, نکال لیا اس کے اوپر, کیونکہ کیس سپریم کورٹ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے نا وہ دوسرا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جمع کرا دیا گیا ہے, اور اس کے اوپر کل پرسوں تک بات ہو جائے گی, کلیئر ہو جائے گا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر دیکھیں بات یہ کہ 4 مہینے بعد تو اس حکومت کو سمجھ آیا کہ وزیر داخلہ ٹھیک نہیں ہٹایا. پھر ان کو میں ون چاہ رہا ہوں نا, بات یہ ہے کہ ان کو 12 مہینے بعد سمجھ میں آیا کہ وزیر خارجہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو 2 سال بعد اب سمجھ آ رہا ہے کہ پنجاب کو وزیر اعلیٰ, اس ملک میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, وزیر خارجہ تو وہی ہے, وزیر خارجہ تو وہی ہے, کچھ بھی نہیں پتا ان کو. اختر رائن صاحب 1 لائنر دے دیجیے عبدالحفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے. میں اس کے بارے میں نہیں, میں یہ کیونکہ انہوں نے بات بہت کر لی, میں پیپلز پارٹی کے رہنما یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اسکول کیوں نہیں کھول رہے؟ کیا ایس او پیز کے برباد تباہ حال ہے تعلیمی نظام تباہ ہے. 12 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے وہ سب کو پتا ہے. مجھے یہ بتا دیں, ان سے یہ سوال لے کر جائیں, اس کا جواب مجھے بعد میں دے دیں. گورنمنٹ اسکول کے اندر ایس او پیز پہ عمل کیسے کرائیں گے جہاں پینے کا پانی نہیں ہے, یہاں باتھ روم نہیں ہے, یہاں چھتیں نہیں ہیں؟ اختر صاحب میں اس کے لیے فنڈز مجھے بولنے دیجیے. اختر صاحب اس میں آپ کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, نہیں اس پہ ٹائم نہیں ہے, آپ اگلے پروگرام میں بات کر لیجیے گا, آپ اپنا سوال مکمل کر لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے 51 ارب روپے جو کہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ ملے تاکہ ہم وہ فنڈز آئیں ڈالر باہر سے, اور پھر جو ہے اس کو ہم کرپشن کریں. ٹھیک ہے, یعنی بات ثابت ہو گئی ہے. پرائیویٹ اسکول کے ایس او پیز بالکل تیار ہے, وہ
کھول سکتے ہیں. سروے کے مطابق وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ٹھیک ہے 5 سیکنڈ ہے جلدی سے سوال کریں کہ کے پی کے میں بند ہے پنجاب میں بند ہے بلوچستان میں ٹھیک ہے نہیں مرتضی وہاب نے کہا 15 اگست تک سوال ہم سے کیوں ہو رہا ہے پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج کے لیے جی اختر صاحب ختم ہو گیا. بیٹھے ہوئے اسی لیے آپ نے بیڑا کر کرنے ٹھیک ہے سارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جس طرح مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ 15 اگست تک پاکستان کراچی میں جو ہے اسکولز نہیں کھولیں گے, تو اس سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے جو ایلیگیشن سندھ حکومت کے اوپر لگتے ہیں کہ کیا فنڈز کا ویٹ ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.